हेलो। हेलो, अस्सलाम हेलो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आती है अब आ रही है मेरी आवाज़? हाँ, आपकी तो आ रही है आवाज। ठीक है, हाँ बोलिए इमरान भाई, क्या कर रहे थे? तो वो उसने मुझे ये दलील दी कि बोले एक किस है, चीज़ पे, बोले मतलब एक कौन से टॉपिक पे दलील दी आपको? वसीले के टॉपिक पर दी थी अच्छा, उसने वसीला वसीला, हाँ क्या था कि वसीले बोले में? है। हाँ क्या मतलब, क्या वसीले में क्या बोला वो? उसने मुझे ये स्कैन भी भेजा था, मैंने आपको भी स्कैन भेजा है कि वो उसने स्कैन में लिखा था दूर या परेशानी में नहीं, या स्कैन नहीं आया था मेरे हजरत। पास, खाली कोई पोस्ट आई थी, स्कैन नहीं आया था। लेकिन मैंने दूसरी बार भी भेजा है। अब उसमें वो क्या बोलता है खबर है, बोले वसीला कुरान से साबित है। वो बोलता है कि बोले सूर्य सूर्य निशा आयत नंबर 64 में अल्लाह के नबी ने उसमें अल्लाह ने बाबा कहा है कि समझ गए बोले भाई कि ईमान वालों से और फरिश्तों से, जिब्रील से मददगार है। समझ गए समझ गए। वो बोले कि बोले उसकी बोले साबित होता है कि बोले जब तुम लोग बोले अपनी जानों पर जुल्म करने लगो तो अल्लाह के जब नबी अपनी की जानों बारगाह पे में जुल्म जाओ। कर लो तो अल्लाह के नबी की बारगाह में जाओ, ठीक है, वगैरह हाँ वगैरह। हाँ, हाँ, तो बट वो ये सब जो मेरे भाई दलीलें वो दे रहा है ना, ये सब कोई ऐसी नहीं कि उसने कोई नई खोज ली है। ये हाँ मेरे भाई हाँ 56 सालों से बिदती बरेलवी यही हाँ। सब आयतों से कयास करते रहते हैं। अच्छा, तो इसका मसला मुझे आपसे जानना था। मेरे वही कंफ्यूजन है कि क्या मसला है। भाई देखिए, किसी भी आयत को अगर मेरे भाई कॉन्टेक्स्ट से हटा के अगर आप मेरे भाई पढ़ेंगे, अब जैसे अल्लाह हाँ ताला कुरान में कहता है कि भाई वो लालत हो, हलाकत हो, बर्बादी हो, बुराई हो नमाजियों पे। आपको हाँ इतनी आयत पढ़ के कहते कहते देखो मेरे भाई कुरान से साबित है कि नमाज को ना पढ़ो। अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि जो नमाज पढ़ते हैं उन पर लालत हो, तो आप काहे नमाज हाँ पढ़ लें। लेकिन पूरी आयत हाँ में ये है कि उन लोगों के ऊपर मेरे भाई लालत हो, हलाकत हो, बर्बादी हो, बुराई हो ऐसे नमाजियों पे जो कभी नमाज पढ़ते हैं कभी छोड़ते हैं। हाँ तो आया पूरा मसला समझ में। इसी हाँ, तरीके से पूरा सूरह मसला। निसा सूरह नंबर हम्म 4 आयत नंबर 64 में आता है, और हमने कोई रसूल ना भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। हाँ अब ये जो इत्तबा वाला मैटर है वो तो वो खा गया, आगे की आयत हाँ उसने पढ़ दी। और जब हाँ और और जब वो अपनी जानों पे जुल्म करें तो हम्म, तो ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों और फिर अल्लाह से माफी चाहें और रसूल उनकी शफात फरमाए, तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा और कबूल करने वाला, ठीक है, मेहरबान पाएगा। हाँ, बिल्कुल यही अब बोला इससे था। नबी का वसीला मेरे भाई कहाँ साबित हो रहा है? हाँ, मतलब किस पोर्शन से भाई वो साबित कर रहा है, कुछ हमको बताए समझाए तो। बस उसने मुझे ये बोला था। अच्छा, तो मैं उससे इस बारे में पूछूंगा कि ये वसीला, ये आयत की वसीला कहाँ साबित होता है। भाई ये जो आयत है, क्या माज अल्लाह उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की समझ में नहीं आई थी? उमर रजी हाँ अल्लाह तआला अन्हु के दौर में सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र अनवर है वहां पे जाके मेरे भाई वसीला नहीं लेते हैं, दुआ नहीं करवाते हैं, बल्कि ईदगाह में बड़े से मैदान में लोगों को जमा करते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्यारे अंकल होते हैं, चचा होते हैं, अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपके हम्म वसीले से दुआ करते हैं और अल्लाह हम्म सुब्हानो तआला से कहते हैं कि कि ए अल्लाह, हम पहले तेरे नबी के वसीले से दुआ करते थे तो तू बारिश देता था, अब हम तेरे नबी के जो अंकल हैं, चचा हैं, अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके वसीले से दुआ कर रहे हैं, तू बारिश हमको दे दे। बस हम्म, बारिश हो जाती है। तो उमर रजी हाँ अल्लाह तआला अन्हु ऐसा मेरे भाई शख्स जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता था, यहाँ तक कि नबी हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मेरे भाई इस दुनिया से विशाल हो गया, इंतकाल कर गए, ठीक है, तो हाँ सारे लोग मेरे भाई नॉर्मली मतलब परेशान थे, दुख में थे, लेकिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इतने दुख में आ गए, इतने मेरे भाई गम में आ गए कि अपना आपा खो बैठे और बोले जो शख्स ये कहेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि मतलब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं, मैं तलवार से गर्दन उसकी उड़ा दूंगा। तो इतने हाँ मेरे भाई इतनी मोहब्बत करते थे कि अपने आपे हाँ। से बाहर हो गए। उसके बाद अच्छा, फिर क्या होता है वो आपको बताइए, अबू बकर आते हैं, ठीक है, रजी अल्लाह तआला हाँ, अन्हु, भाई मतलब भाई वो अपना खुतबा देते सुना हैं सुना। कि वो लोग गौर से सुन लें, जो अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह सुब्हानो तआला जिंदा है,
اب وہ لوگ غور سے سن لیں جو محمد کی عبادت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے. تو اس کے بعد بھائی ان کو ہوش آتا ہے, آیتیں پڑھتے ہیں قرآن کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, خطبے میں. اور وہ آیتیں بھی آپ کو پتا ہوگا, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144, ٹھیک ہے. تو یہ سب پڑھتے ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ نبی سے محبت کرنے والا عمر, ٹھیک ہے, تو وہ عمر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ بھائی وہ اپنا وسیلہ نہ لے کے وہ جائے گا میرے بھائی عیدگاہ میں وسیلہ لینے؟ مطلب وہ نبی کی ذات کو چھوڑ کے نبی کے چاچا کی ذات سے بھائی وہ لے گا وسیلہ؟ امپاسبل. تو یہ جو سورہ نساء کی جو آیت ہے اس میں میرے بھائی اتباع کا حکم آ رہا ہے کہ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. یہاں پہ اتباع ہے. اگر کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو اے نبی, ٹھیک ہے, وہ تمہارے پاس بھائی وہ حاضر ہو, پھر اللہ سے معافی چاہے تو اللہ کے رسول اس کی شفاعت فرمائے. اور ساری دنیا جانتی ہے, بریلوی بھی جانتے ہیں کہ جو یہ شفاعت ہے یہ ابھی نہیں ہوگی, آخرت میں ہوگی. آخرت میں, قیامت میں شفاعت کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بھائی اپنے پیارے نبی کو دے گا. تو اللہ کے نبی میرے بھائی ایمان والوں کی شفاعت فرمائیں گے. شفاعت فرمائیں گے, ہاں. تو یہ دنیا کا تو معاملہ ہے نہیں. ہاں. اچھا افو بھائی, میں نے اب اس کو وسیلے پہ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 10 بھیجا تھا 1010, تو اس میں وہ پڑھا. میں نے بولا میرا عقیدہ یہ حضرت عمر فاروق نے اللہ کے نبی کی وصال کے بعد ان کا وسیلہ نہ لیتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ لیا. ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے. کہتے ہیں یالی حدیث پہ کہ یہ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تاکہ لوگ جان جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا بھی وسیلہ لینا جائز ہے. ہاں, تو وہ میرے کو یہ بول رہا ہے, بولے اس کی شرح دیکھو, بولے اس کی شرح کیا ہے. کس نے شرح کی ہے؟ وہ میں نے آپ کو بھیجا. بریلوی کی شرح تھوڑی نہ مان لیں گے ہم. ہاں, اب جو کل آپ نے میرے بھائی حدیث ہم کو بھیجی تھی کہ پریشانی میں یا رسول اللہ, یہ مطلب بھائی پکارنا دور سے, یہ صحابی کی سنت ہے. اب یہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پاؤں ہوتا ہے وہ بالکل سن ہو جاتا ہے, سن. تو کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مطلب جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ اس کو یاد کرو تو آپ کا جو یہ پاؤں ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب وہ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے مطلب بھائی وہ پکارتے ہیں, ٹھیک ہے, یا محمدہ, تو ان کا جو پاؤں ہوتا ہے وہ مطلب بھائی ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یہ جو حدیث بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں یہ حدیث پتہ ہے کس نے لی ہے بھائی؟ یہ حدیث لی ہے امام بخاری نے. لیکن بھائی ان کو یہ نہیں پتا کہ امام بخاری کی کوئی ایک ہی بک نہیں ہے. اجماع جو ہے, اجماعی صحیح جو ہے وہ ہے صحیح بخاری. لیکن یہ جو حدیث کو امام بخاری لائے ہیں وہ لائے ہیں مطلب اپنی دوسری بک میں, اس کا نام ہے الادب المفرد میں, اس کے پیج نمبر 404 میں اور حدیث نمبر 964 میں. تو یہ حدیث میرے بھائی علماء محدثین پہ ضعیف ہے, یہ سخت ضعیف ہے. اور اس کے میرے بھائی ضعیف ہونے کے دو کارن بھی ہیں. اس میں دو راوی ہیں, ایک راوی ہیں وہ اشاق اور ایک راوی ہے سفیان ثوری. یہ دونوں میرے بھائی کون ہیں؟ یہ دونوں ہیں مدلس. اور یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مدلس کی ان والی جو حدیث ہوتی ہے اگر اس کی کوئی سما نہ ثابت ہو تو وہ میرے بھائی ضعیف ہوتی ہے. اور حنفیوں کے جو علامہ عینی حنفی ہیں انہوں نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے. تو کوئی یہ دھوکہ نہ دے کہ اگر امام بخاری حدیث لے کے آئے. امام بخاری اگر اپنی کتاب صحیح بخاری میں اگر اس حدیث کو لے کے آتے تو بالکل صحیح تھی, اجماعی صحیح تھی. لیکن امام بخاری تو میرے بھائی دیگر کتاب میں لائے اور اس میں کوئی اجماع نہیں, اس میں میرے بھائی حدیث صحیح بھی ہیں ضعیف بھی ہیں. اچھا, جو ان سے روایت کرتا ہے وہ مدلس ہوتا ہے یہ؟ ہاں, مطلب اس کے الگ الگ بھائی وہ ہوتے ہیں, وہ محدثین کا مطلب اصول ہے نا, طبقات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مدلس کے. ہاں, تو یہ جو اپنے جو محدث تھے امام مسلم رحمت اللہ علیہ, انہوں نے صحیح مسلم کا جو
मतलब जो स्टार्टिंग का जो भाई वो चैप्टर है मुकदमा, उसमें ये बता दिया है कि जो मुदल्लिस की जो अन वाली रिवायत होती है वो बिना मतलब उसके समा की वो तशरीह के वो ज़ईफ भाई वो मानी जाती है। अच्छा। तो कोई भी मुदल्लिस रावी हो, अगर बिना समा के, यानी कि उसने डायरेक्ट मेरे भाई मतलब बीच की जो चेन में सनद में जो रावी उनको हटा दिया और डायरेक्ट उसने अपने मतलब डायरेक्ट अपने से ऊपर और उनके ऊपर वाले से बयान कर दी, बीच की चेन मेरे भाई टूट गई, तो भाई वो अगर उसकी जो सनद है दूसरी मेरे भाई साबित हो जाए किताबों से तो उसकी मिल जाती है समा की तशरीह। लेकिन अगर समा साबित नहीं है तो मुदल्लिस की अगर कोई अन वाली हदीस से रिवायत है तो वो ज़ईफ है। और ये मेरा उसूल नहीं है, मैंने कोई घर पे नहीं बनाया है, ये उलमाए मुहद्दिसीन का उसूल है और ये तो हनफी भी मानते हैं। भाई पाँव सुन हो गया तो पाँव सुन होने पे भी अगर मान भी लिया जाए बहस के तौर पे कि अगर यानी हदीस को कोई कह रहा है नहीं ये सही है, हालांकि ये तो ज़ईफ है, लेकिन अगर कोई कह भी रहा है कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पाँव सुन हो गया था तो उन्होंने नबी को पुकारा, तो आदमी जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है उसको मेरे भाई अपना उसका नाम ले रहा है, तो उन्होंने मदद के लिए नहीं पुकारा ना। इसमें ये अल्फाज कहाँ लिखा है कि या रसूल अल्लाह अल मदद, मेरा पाँव ठीक कर दीजिए, ऐसा तो नहीं है। इसमें ये है कि या मोहम्मदा, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मोहब्बत करते थे, तो जब परेशानी आई तो आपने उनको याद कर लिया। मोहब्बत के एतबार से पुकारा उन्होंने, लेकिन मोहब्बत के एतबार से भी पुकारा, लेकिन ये हदीस साबित ही नहीं है ना, ज़ईफ है, तो इससे बहस करके कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही है। लेकिन अप्पू भाई उसमें कैसा है खबर है, आपसे भी एक की बात हुई है बरेलवी, वो इतना बड़ा जाहिल है ना कि पूछो मत। मैंने नदीम खान बुरहानपुरी है ना, उससे भी बात करवाई थी वसीले के टॉपिक पर, लेकिन लास्ट में वो गाली देता हो गया था, इतनी गंदी गंदी हम लोग को गाली देने लगा। ये गाली आदमी तभी देता है जब उसका जो इल्म होता है ना खत्म हो जाता है। जबकि मैं यूं सूरह निसा की आयत नंबर 64 पे एक नहीं मेरे भाई 6 बरेलवियों से बात की और किसी ने आज तक ये साबित ही नहीं कर पाया कि इस आयत से, सूरह निसा आयत नंबर 64 से, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना या उनका वसीला लेना साबित हो। क्योंकि अगर खाली आप इतना पढ़ेंगे कि और जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया तो ए महबूब वो तुम्हारे हुजूर हाजिर हो और फिर अल्लाह से माफी चाहें तो अल्लाह के रसूल उसकी भाई वो शफात फरमा देंगे, तो अगर इतना पोर्शन कोई लेगा तो इससे माना मेरे भाई दूसरा निकल रहा है। लेकिन सूरह निसा की पूरी आयत अगर कोई पढ़ेगा कि और हमने कोई रसूल ना भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए, तो साफ साबित हो रहा है भाई इस आयत में अल्लाह ताला इत्तबा का हुक्म दे रहा है। इत्तबा तो मेरे भाई दूसरी आयत से भी साबित है। अब जैसे इसी में आता है मेरे भाई, ठीक है, सूरह निसा और आयत नंबर 59 में या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अब कैसे माज़अल्लाह नबी से मदद मांगना मुराद ले ले, नबी का वसीला मुराद ले ले, नहीं भाई इताअत इत्तबा, ये इत्तबा का हुक्म दिया जा रहा है, यहाँ पे वसीला का कोई लेना देना नहीं है। हर जगह वसीला डाल दो यार, हद है। जैसे कि कुरान में वो भी आता है ना कि बोले तुम्हारे बीच में मतलब कोई भी इख्तिलाफ हो तो अल्लाह और अल्लाह के नबी के पास जाके रुजू करो, तो इसका मतलब सूरह निसा की आयत नंबर भाई 59 में 59 में आता है, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो और जो तुम में मतलब जो बड़े हैं उलिल अम्र है उनकी बात को मानो। अगर उनमें आपस में कोई इख्तिलाफ हो जाए तो अपनी बात को पलटा दो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ, अगर तुम आखिरत के दिन पे ईमान रखते हो तो ये तो मेरे भाई इससे रद्द हो रहा है ना। अब मानिए 4 इमाम हैं, ठीक है, हनफी अलग कह रहे हैं, शाफी अलग कह रहे हैं, मालिकी अलग कह रहे हैं, हम्बली अलग कह रहे हैं, तो अब ये मेरे भाई जो मतलब जाहिल मुकल्लिद है उनका क्या उसूल है, चारों इमाम बरहक हैं, किसी एक की बात को मान लो। नहीं, ये उसूल ही मेरे भाई गलत है। अल्लाह का उसूल क्या है कुरान में कि अगर आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो वापस बात को पलटा दो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ। जैसे मेरे भाई जैसे मतलब भाई ये
یہ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، ان میں کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا تو ہم اختلاف میں کسی ایک کو نہیں چنیں گے، بلکہ جو بات ہے اس کو لوٹا دیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اور جس بھی امام کی بات اللہ اور اللہ کے نبی سے زیادہ ثابت ہوگی ہم اس کو لیں گے، نہ کہ اپنی عقل سے کسی ایک کو چن لیں گے۔ صحیح بات ہے۔ اب جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھائی شوال کے 6 روزے رکھنا مکروہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی کہ جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب۔ تو اب یہاں پہ میرے بھائی اب کیا ہے، امام سے بھائی اختلاف ہو رہا ہے، تو اختلاف ہو رہا ہے تو بات کو ہم کو پلٹانا پڑے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اور اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ شوال کے روزے رکھنا میرے بھائی ثابت ہے، سنت ہے، تو ہم امام کی بات کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے نبی کی بات کو لے لیں گے۔ اس طریقے سے میرے بھائی سینکڑوں اگزامپل ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو بھائی وہ 2.5 سال دودھ پلائیں گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 میں کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، تو امام صاحب کہہ رہے ہیں 2.5 سال، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 2 سال، تو اب ہم اللہ کی مانیں یا امام صاحب کی مانیں؟ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو بھائی ہم چھوڑ دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو لے لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپس میں اختلاف ہو جائے تو بات کو پلٹانا ہی ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، تو جو اللہ اور اللہ کے رسول یہ خود ایک دلیل ہے، اور جو امام صاحب ہیں وہ میرے بھائی دلیل کے محتاج ہیں، دونوں میں میرے بھائی زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ وہ خود میرے بھائی دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ جو ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود ایک دلیل ہے، لیکن امام صاحب وہ خود ایک دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی دلیل کے محتاج ہیں۔ تو محتاج جو ہے نا، تو محتاج کا اگر میرے بھائی رائے اس کی صحیح ہوگی تو اس کو میرے بھائی لیا جائے گا، رائے غلط ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور یہی تو چاروں امام نے کہا ہے کہ دین بھیا وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیچھے ہمارا دامن پکڑ لو اور آخرت میں ہمارا کام الٹا ہو جائے۔ تو وسیلہ ایکچوئل میں یہ دیکھیے افضل تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو افضل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مدد مانگنا، لیکن وسیلے سے بھی دعا میرے بھائی کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن جو جائز وسیلہ ہے وہ دعا کر سکتے ہیں، جیسے اپنے نیک اعمال کا بھائی مطلب ہم نے کوئی نیکی کی ہم نے اس کا وسیلہ لے لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہے کہ اے اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے رحم کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کا صفاتوں کا وسیلہ لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص میرے بھائی زندہ ہے، جیسے آپ ہو، اب میں کہوں کہ عمران بھائی میرے بھائی ہمارے ابا کا بھائی آپریشن ہونے والا ہے، بھائی آپ اللہ سے مطلب بھائی کو دعا کیجیے گا، تو میں آپ سے بھی دعا کے لیے بول سکتا ہوں، یہ بھی میرے بھائی جائز ہے وسیلہ۔ لیکن یہ والی کنڈیشن میں کیا ہے کہ ہم کسی انسان سے دعا کے لیے بول سکتے ہیں، دعا کروا سکتے ہیں، اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ میرے بھائی زندہ ہونا چاہیے دنیا میں، اس کو آپ کا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، اور وہ بھی آپ کے لیے دعا کرو اور آپ بھی اپنے لیے میرے بھائی دعا کرو۔ یہ 3 وسیلے جائز ہیں۔ اگر یہ وسیلہ کوئی بریلوی میرے بھائی لیتا ہے تو اپنے کو کوئی دقت نہیں ہے، اور اہل سنت اہل حدیثوں کے ہاتھ جو وسیلہ میرے بھائی فرض ہے وہ ہے سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 میں نماز اور صبر کے ذریعے مدد کو حاصل کرو۔ تو جو نماز ہے وہ ہمارے وہاں فرض ہے، جو صبر ہے وہ ہمارے وہاں فرض ہے، لیکن اب جو یہ بریلوی ہے یہ الٹی کھوپڑی کا ہے، یہ کہے گا معاذ اللہ، اللہ کو چھوڑ کے نماز سے مدد مانگ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کے صبر سے مدد مانگ رہے ہو، تو جو یہ نماز ہے صبر ہے یہ تو معاذ اللہ ہو گیا نا غیر اللہ، تو آپ لوگ تو معاذ اللہ شرک کر رہے ہو، غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہو۔ لیکن عربی نہیں آتی نا بیچاروں کو، یہ میرے بھائی قرآن تو زبان کو توڑ مڑوڑ کے پڑھیں گے، عربی نہیں آتی۔ عربی میں ہے میرے بھائی، عربی کی جو آیت اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے بالصبر والصلاۃ، یعنی کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد کو حاصل کرو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتا ہے اسی آیت کے ان اللہ مع الصابرین،
صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. تو جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، جب ہم صبر کریں گے تو اللہ کا ساتھ ملے گا. تو نماز اور صبر یہ ہمارے وہاں فرض ہے. باقی میرے بھائی ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ میں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو تم ان سے کہہ دینا کہ میں بہت قریب ہوں، ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں. تو جب اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے تو فالتو میرے بھائی جو دور دراز ہیں، جو ہم کو سن نہیں سکتے، جو قبروں میں، آستانوں میں، درگاہوں میں، مزاروں میں میرے بھائی دفن ہے، وہ ہماری کہاں سے بات سن لیں گے؟ صحیح بات ہے. ہاں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا یہ میرے بھائی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حیات تھے تب تک صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیتے تھے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد ایک بھی صحیح حدیث میں یہ میرے بھائی موجود ہی نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی نے آ کے نبی کے وسیلے سے دعا کی ہو. اب دیکھیے زندگی کا واقعہ کیا ہے، ایک صحابی ہوتے ہیں بیچارے نابینا ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں کی روشنی آ جائے. تو اللہ کے نبی مطلب بھائی اس سے فرماتے ہیں اگر تو صبر کرے تو بہتر ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول ہمارے لیے مطلب آپ دعا کر دیجئے. تو نبی جو تھے ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے. تو یہ مسئلہ زندگی کا ہے. لیکن میرے بھائی اس دنیا سے جانے کے بعد کا معاملہ کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی حدیث 1010 وہی بارش والی کہ میرے مطلب وہ سوکھا پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا نہیں کی، بلکہ جو شخص میرے بھائی دنیا میں موجود تھا، زندہ تھا، توحید پرست تھا، اس کو مسئلہ معلوم تھا، اس نے بھی دعا کی، باقی لوگ نے بھی دعا کی، تو اس کا وسیلہ میرے بھائی جائز ہے. اب بولیے آپ کیا کریں. اب جب کہ حضرت عمر فاروق جب وہ کوئی جنگ تھی کوئی میدان میں، جب انہوں نے حضرت عمر فاروق نے اللہ کے نبی کو بولا تھا اس پیالے میں پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال دو، اور جب انہوں نے برکت والا ہاتھ ڈالا تو اتنے لوگوں نے پانی پیا. انہوں نے کہا کہ بولے اگر 1 لاکھ ہوتے تو بھی پانی مطلب اتنی برکت ہوگی بچ جاتا بولے. جبکہ وہی حضرت عمر فاروق نے جو 1010 میں جو حدیث آئی ہے بارش والی، پھر وہ تو کتنے مطلب نزدیکی تھے، کتنی محبت تھی. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کی نبی کی قبر پہ جاتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے. ایک تو دوسری بات کہ وہ کیا مجھے خبر ہے کہ بولے ایک ہی بات بولی. میں نے بولا بھائی ارے بھائی آپ مجھ سے سیدھا سوال کیجیے کہ تم نے جو حدیث بھیجی تھی ٹھیک ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو جاتا ہے تو وہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ نبی کے نام کو پکارتے ہیں یا محمدہ. حالانکہ حدیث میرے بھائی یہ مطلب ضعیف ہے ٹھیک ہے، لیکن تب بھی اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ وہ پکارتے تھے اللہ کے نبی کو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بارش میرے بھائی نہیں ہو رہی تھی تو وہ نبی کا وسیلہ میرے بھائی لیں گے نا قبر پہ جا کے، نہ کہ ان کے چاچا کا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے. تو وہ اپنے جال میں اٹک جائے گا ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا بولتا ہے خبر ہے کہ بولے ہم جو نبی کی وفات کے بعد وسیلہ لیتے اللہ کے نبی کا، تو بولے حرام کا لکھا بتاؤ. تو میں نے بولا جو حدیث سے ثابت ہو رہا ہے اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے نا کہ نہیں لینا چاہیے. جیسے حضرت عمر فاروق کی جو حدیث ہے اس کی وہی تو ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں لینا چاہیے. اب نہ کرنے کی دلیل کہاں سے ملے گی؟ وہ الٹی کھوپڑی کے ہے، مطلب سوال پہ سوال پوچھتے ہیں. جبکہ میں نے بھائی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہ لینے سے اگر کوئی میرے بھائی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ وہ نبی کی مطلب توہین کر رہا ہے یا مطلب بھائی وہ گستاخ رسول ہے، تو اس کا یہ فتویٰ ہم پہ تو بعد میں آئے گا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہلے آ جائے گا. تو اگر کوئی بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہے یار تم لوگ تو نبی کا وسیلہ نہیں لیتے ہو دعا میں، تم لوگ تو فلاں گستاخ ہو، یہ ہو وہ ہو، تو اس سے بول دینا بھائی آپ ہم کو نہیں کہہ رہے ہو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے سامنے آپ کا حساب ہوگا. اب اس سے زیادہ بحث کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے اپنا مقصد کیا ہے، الحمدللہ میرے بھائی جتنی آیتیں ہیں، دلیلیں ہیں، حدیثیں ہیں ٹھیک ہے، حوالے ہیں، اس کو میرے بھائی اتنا لاد دیں گے کہ وہ بیچارہ بے ہوش ہو جائے گا. اتنے حوالے اس کو دے سکتے ہیں.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ مانے تب نا، دیکھیے جو حقیقت میں سو رہا ہوتا ہے اس کو میرے بھائی ہلا کے جگا لیں گے، لیکن جو سونے کا ناٹک کر رہا ہے اس کو لاکھ میرے بھائی ہلا لیں، لاتے مار لیں، وہ سالہ اٹھے گا نہیں۔ تو یہ کچھ بدعتی بریلوی لوگ ایسے ہیں جو سونے کا ایک دم ناٹک کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے غلط ہے، ان کو معلوم ہے کہ بھائی یہ مطلب ثابت نہیں ہے، لیکن بس وہ اپنی دھن میں اپنی علماء کی مطلب بھائی وہ شیعہ پہ وہ میرے بھائی حق بات آتے ہوئے بھی اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو آپ ایسوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یا آپ کو میرے بھائی کوئی وہ نہیں بنا دیا ہے، ٹھیک ہے دروگا۔ اپنا کام یہ ہے کہ نبی نے فرمایا، ٹھیک ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3461، کہ میرا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دو اگرچہ ایک آیت کیوں نہ آتی ہو۔ تو اپنا کام یہ ہے کہ جتنا معلوم ہو اتنا لوگوں تک پہنچانا، زبردستی منوانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کو نہیں ماننا ہے نہ مانے، آپ نے اس کو بتا دیا، سمجھا دیا، دلیل دے دی، اب اگر وہ مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بھائی السلام علیکم، آپ کا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ، آپ اپنے دین پہ، ہم اپنے دین پہ، بات ختم۔ ٹھیک ہے عمران بھائی، چلیے انشاءاللہ پھر رکھتے ہیں۔ اوکے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔